उठाकर खुद ही चलना पड़ता है बदन अपना, उठाकर खुद ही चलना पड़ता है बदन अपना, कि जब तक जिंदा है कोई कंधा नहीं देता। जी हाँ, आज का दौर वो है कि आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है और कोई मकाम बनाना पड़ता है। तो आज मेरी मुलाकात एक ऐसे ही फनकार दोस्त से, कैसे ही बिजनेसमैन से हो रही है जिन्होंने अपना मकाम खुद बनाया। तो उनसे बात करते हैं। हमारी खुशकिस्मती कि आज वो हमारे हाथ आए और कराची से रावलपिंडी तशरीफ़ लाए। फ़न अदाकारी में एक नाम कमाया और इतना नाम कि आप खुद देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि ये शख्सियत आज हमारे सामने कैसे आ गई। जी हाँ, तो चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो भट्ट साहब, यार मैंने असल में सोचा था कि मैं इस लाश को तुम्हारे लॉन में दबा दूंगा और खुद ही रेड करके इसे बरामद कर दूंगा। जी नाज़रीन, तो जनाब तारिक भट्ट साहब, द लेजेंड ऑफ शोबिज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करीम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ज़िंदगी तो गुज़र रही है और गुज़रती है। जो हमारा व्यूवर है, जो देखने वाला है, जो आपका फ़ैन होता है, वो सबसे पहले फ़नकार के बारे में जानना चाहता है कि वो कहाँ पैदा हुआ, क्या उसकी फैमिली है। तो सबसे पहले आप मुझे अपने बारे में थोड़ा 1 मिनट में ये बता दें, कहाँ पैदा हुए आप, इस वक्त आपकी फैमिली कितनी है, क्या वो है, ये थोड़ा डिटेल बताएं, फिर आगे शोबिज़ की बात करते हैं। बात ये है जी, मेरे पेरेंट्स का असल में ताल्लुक़ है जम्मू कश्मीर से। वहाँ से वो माइग्रेट करके फिर सियालकोट आ गए। तो सियालकोट में ही जो है वो पैदाइश हुई और उसके बाद करते करते फिर जो है वो मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कराची में हो गया। तो मैं फिर वहाँ चला गया, भाई का भी हो गया, उसके इस तरह करते करते कराची मूव कर गए। तो आप ये समझे कि अब तो कराची आईटी है, वैसे ताल्लुक़ तो इसी खित्ते से है। अच्छा, किस सन में आपकी शादी हुई सर? 1986। और आज माशाल्लाह कितनी फैमिली है आपकी? माशाल्लाह 2 बेटे 3 बेटियां और 3 बच्चे मैरिड हैं और 2 जो है वो भी अब माशाल्लाह जो है बलूगत की उम्रों के हैं। माशाल्लाह जी। जी नाज़रीन, तो यकीनन आपको पता चल गया कि तारिक साहब की फैमिली क्या है, कहाँ रहते हैं। अब बात करते हैं हम, असल जो बात है शोबिज़, कि शोबिज़ में कब कैसे कदम रखा, क्या वो सीन याद है जो पहले दिन आपने किया, जो पहली एंट्री हुई, तो इसके हवाले। तो भट्ट साहब ये बताएं कि शौक़ आपको था या आप भी उन लोगों की तरह जो चक्कर लगा लगा के थक गए, या किसी ने हाथ पकड़ा और यकदम एक बड़ा करैक्टर दे दिया? थोड़ा सा वो शुरू के जो यादें हैं वो थोड़ा हमारे नाज़रीन से शेयर करें। असल में कराची में जो है ना वो एक आदम जी ऑडिटोरियम होता था एक ही, जहाँ पे स्टेज ड्रामे होते थे जिसमें उमर शरीफ और मोइन अख्तर और ये सारे जितने कराची में स्टेज वहीं होता था। और हम चूँकि मेरा वो कॉलेज का दौर था, तो हम जैसे यंगस्टर्स होते हैं तो वो महफिल एक बाहर लगा करती थी। वहाँ पर हमारे एक दोस्त की बेकरी थी, तो वहाँ पे हम बैठते थे। उसी के सामने जो है वो एक होटल था, पठान का होटल। कराची में उस वक्त जो है वो सारी रात को 1-2 जगह पे ही होटल खुलते थे। तो ये सारे जो है वहाँ से इधर आ जाते थे शो ख़त्म करके, और फिर वो आने के बाद फिर हमारे साथ संगत रहती थी, हमारे साथ संगत हो गई सारी, और खाना पीना ये वो सारा होता था। तो वहाँ से वो एक जो है ना एक समझें कि इस फ़नून लतीफ़ा कह लें आप, शोबिज़ कह लें आप, कि एक वो दोस्ती आपके उन लोगों से हो गई, शोबिज़ के जो लोग थे उनसे दोस्ती हो गई, और वो सिलसिला दोस्ती से आगे किस तरह बढ़ा? तो वो हो गई। फिर उसके साथ फिर कोई थिएटर वेटर भी कोई कर लिया उस पीरियड में, लेकिन ये कि प्राइम टारगेट जो था वो पढ़ाई थी। फिर मैं क्रिकेट खेलता था, उसमें भी बहुत बिजी रहता था। तो एक्चुअल ऐसा कोई सच कोई बचपन से शौक़ नहीं था कि जी एक्टिंग करनी है या वो करनी है। वो एक हिडन टैलेंट तो होता ही है, तो वो हिडन टैलेंट था।
تو بعد میں پھر جب ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی، نوکری کر لی، پھر اس کے بعد چونکہ پھر میری اس حوالے سے توقیر ناصر سے، نبیل سے، ان سے ملاقاتیں، میری دوستیاں تھیں. اور کراچی پہ جب نبیل شفٹ ہوا ہے، توقیر ناصر اس زمانے میں جو ہے وہ پراپر ایکٹنگ میں تھا، تو وہ کراچی اس نے آنا تو اس کے ساتھ جو ہے ملاقات ہونی، تو سیٹ پہ ملنے چلے جانا. تو وہاں پر ہی جو ہے وہ پھر ایک دفعہ ایک ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ یار وہ ایک، چونکہ میں آفس سے آتا تھا، ٹائی شائی لگائی ہوتی تھی، سوٹڈ ووٹڈ ہو کے، تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی نوجوان تو نہایت خوبصورت ہے، تو کہیں استعمال کیا جائے ان کو. نہیں مطلب یہ تھا کہ ایک پریزنٹیبل تھی، کیونکہ میں جاب سے آتا تھا، ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا، تو وہ ان کا کوئی ایک 2-3 سین تھے، کوئی ایک کریکٹر کے، کوئی مینیجر کا کریکٹر تھا، تو وہ جو ہے وہ کال بنائے نہیں، اور اس دن کی لوکیشن جو ہے انہوں نے پیک اپ کرنی تھی. تو توقیر نے ڈائریکٹر کو کہا کہ یار یہ کرو کہ تم جو ہے نا یہ واٹس ایپ سے کرو. تو انہوں نے کہا یار، مجھے کہا کہ آپ کہو. میں کہ نہیں یار، دور ہی اچھے ہیں، دبی یار خام خواہ جو ہے. انہوں نے نہیں یار کر دے ہمارا. مطلب آپ کو شوق نہیں تھا خود کے خود کوشش کروں اور ایکٹنگ کی طرف؟ ایسا کوئی کریز نہیں تھا کہ جو ہے جس کو کہ جس کے لیے چکر لگائے جائیں یا وہ کیا جائے. تو وہ اس طریقے سے پھر اس دن 2-3 سین کر دیے. وہ ہمارے پرانے ہوا کرتے تھے، جو ہے وہ ڈائریکٹر تھے، پرانے ایکٹر تھے، اسلم پرویز صاحب، تو ان کا جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ ڈائریکٹر تھا. پھر نبیل سے ایک بار وہ ایک پروگرام ہوا کرتا تھا چھپ چھپا کے. تو ایک دن میں نماز پڑھ کے نکلا مسجد سے باہر، تو نبیل کی گاڑی کھڑی تھی، کیونکہ ہم لوگ واک اکٹھی کیا کرتے تھے. تو میں نے پہچان لی گاڑی، تو میں اندر، ایک سنوپی آئس کریم تھی، وہاں میں گیا تو میں نے ندیم جعفری بیٹھا تھا، میں نے پوچھا نبیل کدھر؟ میں نے کہا جی یہ کھڑا ہے. تو میں دیکھا تو وہ ٹریفک انسپیکٹر کے اس میں گیٹ اپ میں رہتا، اور وہ سین یہ تھا کہ جی وہ روکتا ہے لوگوں کو اور ان سے سوال کرتا ہے، ان کا ٹائم ضائع کرتا ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ پہچانتے نہیں پہچانتے. کیمرے ہڈن، وہ چھپ چھپا کے ہوتے تھے. تو وہ نبیل نے جو ہے ان کو کہا، وہ بھی اسلم پرویز کے جو ہے وہ صاحبزادے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی یار یہ پہلا جو جس کو روکتا ہوں واٹس ایپ سے کرا لیتے. تو وہ انہوں نے ڈائریکٹر نے کہا یار دیکھیں پانڈ نہ ہو جائے، پکڑائی نہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے پتہ ہے واٹس ایپ کا کہ کیا ہے. تو وہ پھر میں نے کیا، تو وہ بڑا ہٹ ہوا. پھر اسی ڈائریکٹر نے جو ہے وہ ایک ڈرامہ تھا، اس میں ایک کریکٹر تھا پرنسپل کا، وہ عالیہ امام کے ساتھ تھا. تو انہوں نے کہا یار اس میں بھی 4-5 سین ہیں، یہ کر دو. وہ بس اس طرح پھر سلسلہ چلنا شروع ہوا. پھر نبیل نے جو ہے وہ کئی ڈراموں میں نبیل کے ساتھ نبیل نے ڈائریکشن کی، پھر اس طریقے سے سارا چلتا رہا. پھر نبیل نے بلبلے بنایا. تو پھر اب بات آ گئی بلبلے کی. تو یقیناً یہ آپ کا ہٹ سیریل ہے، جہاں پر بٹ صاحب جو ہیں وہ کلک ہوئے، اور پوری پاکستان ہی میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر آپ کی ایک پہچان بن گئی. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع. تو کیا سٹارٹ سے یہ پولیس والا کریکٹر تھا یا کوئی اور وہ تھا؟ کیونکہ آپ وہ پولیس والے کریکٹر میں ہی زیادہ ہٹ ہوئے. نہیں، یہ بلبلے سے پہلے میں نے کافی جو ہے وہ پلیز کیے تھے، سیریل کر لیے تھے. بلکہ حسن ضیاء کے میں نے کافی سیریل کیے. ایک تیرے عشق میں کیا، جس میں وہ کمکم آئی تھی انڈیا سے، دیویا دتا آئی تھی، اس میں بڑا پرومیننٹ کریکٹر میرا تھا. اس کے علاوہ میں نے جو ہے وہ تنویر فاطمہ BA اور خدا کی بستی کا ریمیک اور بہت ڈرامے کر چکا تھا. بلبلے میں جو ہے وہ تو ایک نبیل نے چونکہ ایسے ہی طرح جو ہے وہ سٹ کام اسٹارٹ کیا تھا، جسٹ کہ اس کے پاس کوئی ENG وغیرہ تھی تو اس کا ایک خرچہ نکالنے کے. تو وہ اس میں پہلا سین ہی میرا تھا عائشہ عمر کے ساتھ. ڈرگ روڈ ریلوے اسٹیشن پہ جو ہے میں بیٹھا ہوا ہوں، اور وہ ایک ٹھرکی بندہ جو کہ اسٹیشن پہ آ جاتا ہے، اخبار پڑھتا ہے اور آتے جاتے جو ہے ان کو دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے. اچھا، بہت سارے ناظرین کو یہ پتہ نہیں تھا، بہت سارے ناظرین یہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی اوریجنل پولیس والے، کیونکہ آپ کے زیادہ وہ پولیس والے سین چلے ہیں، تو وہ زیادہ لوگوں کا کہ شاید یہ اوریجنل پولیس والے ہیں. تو ناظرین یہ اوریجنل پولیس والے نہیں ہیں، ماشاءاللہ یہ آرٹسٹ ہیں.
اور شوبز کے علاوہ یہ بہت بڑا بزنس ماشاءاللہ چلا رہے ہیں. شوبز تو ان کا شوق ہے, شوق بھی ہو گیا. دوستوں نے جس طرح انہوں نے بتایا کہ مجھے تھا نہیں, لیکن دوست بنے تو دوستوں کی وجہ سے پھر انہوں نے کھینچا اور شوبز کی طرف لائے, اور پھر آتے آتے مطلب کام بہت کیا. تو لیکن بلبلے سے یہ ایسا کلک ہوئے کہ آج ہر طرف ایک ہی آواز آتی ہے, بچے سے لے کر بابوں تک, کہ بٹ صاحب جا رہے ہیں پکڑو. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ ایسی ہی بات ہے؟ نہیں, بالکل صحیح ہے. پہلے تھوڑی شناخت ملی تھی اس وقت جب کہ وہ کمکم وغیرہ آئے تھے انڈیا سے پہلی بار پاکستان, تو وہ اس ڈرامے سے جو ہے وہ ایک فیملیرٹی ہوئی تھی. اور لیکن جو ایکچوئل شناخت جو کہ ہوئی ہے ورلڈ وائڈ, اور جس میں جو ہے وہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک فین فالوئنگ ہوئی ہے, اور اسپیشلی بچے وہ بہت پسند کرتے ہیں مجھے, تو وہ ہوئی ہے بلبلے سے. میں نے اس میں ڈفرینٹ کریکٹرز کیے شروع میں, کسی میں بروکر کا, کسی میں وہ بیوروکریٹ کا, کسی میں جیسی جیسی ہوتی تھی ضرورت وہ کیے. پھر پولیس والے کا آ گیا کہ جو ہے ایک کریکٹر کے نبیل کو چوری کی گاڑی اس نے خرید لی, تو پولیس آ گئی تو انہوں نے کہا آپ بھی یہ کر لیں, تو یہ کیا میں نے. اور وہ جیسے آپ نے کہا نا اوریجنل, تو اوریجنل اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یونیفارم کو بڑی عزت کے ساتھ پہنتا ہوں, اس کو بڑے اہتمام سے اور پورے اس کے ساتھ پہنتا ہوں جیسے کہ یونیفارم پہننے کا حق ہے. تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ پرسنالٹی پہ سوٹ کرتی ہے, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید جو ہے وہ پولیس والے. تو شناخت ایکچولی جو ملی ہے وہ بلبلے سے ملی. اب وہ باقی میرے 300 ڈرامے اپنی جگہ اور بلبلے کا بٹ صاحب اپنی جگہ. اور اتفاق یہ ہو گیا کہ چونکہ میرا اوریجنل نام جو ہے وہ طارق بٹ ہے, اوریجنلی کشمیری ہوں میں, تو وہ رائٹر نے بھی بٹ صاحب لکھنا شروع کر دیا. وہ بٹ صاحب سے ہی جو ہے او بٹ صاحب, او بٹ صاحب. پھر اس کو کافی نبیل نے, محمود صاحب نے, انہوں نے وہ اس کو اٹھایا اور پھر وہ ایک ٹیم کا حصہ بن گیا. اب وہ ایسا ہو گیا کہ ایک گلدستہ ہے, اور جس میں جو ہے نا وہ ہے, بلکہ بڑے بچے میرے کو یہی کہتے ہیں کہ جی جناب وہ کچھ چل رہا ہوتا ہے نا تو سچویشن بننی شروع ہوتی ہے, ہم تو سمجھ جاتے ہیں لو جی بٹ صاحب کی انٹری ہے. تو وہ اس طریقے سے سب اللہ کی کرم نوازی ہے جی. اچھا ماشاءاللہ. اچھا کیسا پایا مطلب بٹ صاحب آپ کے ساتھ, محمود اسلم صاحب اور عائشہ بھی آپ کے ساتھ ہے, تو بینگ اے ہیومن پرسن کیسی ہیں یہ پرسنالٹیز؟ نہیں ماشاء اللہ, دیکھیں جی اب تو یہ اس 25 تاریخ کو شاید 15 سال ہو گئے. تو 15 سال میں آپ آپس میں اس طریقے سے رہتے ہیں کہ آپ کے آپس میں کبھی کوئی کانفلکٹ ہی نہ ہو, کوئی ناراضگی نہ ہو, کسی قسم کی کوئی چیز ہی نہ ہو. تو 15 سال میں ماشاءاللہ یہ جو ہے ٹیم, بلکہ ایک تو سیٹ پہ ہم سین کر رہے ہوتے ہیں جو فنی سینز ہوتے ہیں, اور جس وقت وہ بریک ہوتی ہے تو اس میں جو ہے نا ہمارے آپس میں جو ہے وہ ہمارے چونکہ سینس آف ہیومر جو ہے وہ محمود کا, نبیل کا اور میرا, اور رانا رضوان جو ہے وہ ڈائریکٹر جو ہے, تو سینس آف ہیومر جو ہے وہ بہت اچھا ہے. تو وہ ہمارا جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, ایک شوٹ ہو رہا ہوتا ہے, ایک وہاں چل رہا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ سب لوگ جو ہے وہ بہت اچھے, اور اسی وجہ سے 15 سال میں کوئی بھی چھوڑ کے نہیں گیا. ماشاءاللہ جی. یقیناً بلبلے بہت ہٹ ڈرامہ ہے, اور بٹ صاحب وہاں سے ہٹ ہوئے. اور بٹ صاحب کے بعد جس طرح انہوں نے خود بتایا کہ یہ کوئی پہلا پلے نہیں تھا, لیکن اصل میں شوبز ایسی چیز ہے کہ یہاں ایک سلسلہ ہوتا ہے, کچھ نام جو ہیں وہ شاید کسی ایک جگہ پہ آ کر اوپر چلے جاتے ہیں, اور بٹ صاحب جو ہیں وہ بٹ صاحب سے ہی کلک ہوئے اور ہٹ ہوئے. تو بٹ صاحب کوئی ایسی بات جو آپ ناظرین سے کرنا چاہیں, دوستوں سے کرنا چاہیں, کسی فنکار سے کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ یار وہ فنکار ہے اس سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اسکرین پہ, اسکرین کی نظر میں, تو کوئی ایسا فنکار آپ کی نظر میں جو فلم کا ہو یا ڈرامے کا ہو جس سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہوں اور سامنے نہ کہہ سکے ہوں اور کہتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے ان سے وہ بات کہوں؟ نہیں جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میری یہ عادت ہے کہ چیز جو ہے جو کہنی ہے وہ کہہ دینی ہے. کہنے کا انداز ذرا ہونا چاہیے تاکہ اگلے کو بری نہ لگے, لیکن اگر آپ کو کوئی بات جو ہے وہ ایسی ناگوار ہوتی ہے یا آپ ہرٹ ہوتے ہیں تو آپ اس کو کلیئر کریں.
تو میں تو کلیئر کر دیتا ہوں بالکل، اس میں کوئی دل میں نہیں رکھتا اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور باقی کوئی اسپیسیفک ایسا کوئی فنکار نہیں ہے جس کو میں نے کچھ کہنا ہو. یہ سب لوگوں کے لیے جتنے فنکار ہیں، نئے آ رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور سب کچھ ہے. بس وہ یہ ہے کہ جی وہ سینئرس کی عزت کریں اور سینئرس سے سیکھیں. ہم نے اپنے جو اس پیریڈ میں نے بہت کچھ سیکھا سینئرس سے، جس میں عابد علی صاحب تھے. عابد علی صاحب کے ہر ڈرامے میں ہوتا تھا، جو بھی وہ پروڈیوس کرتے تھے وہ ہر ڈرامے میں ہوتا تھا. ان سے بہت سے کچھ سیکھا. کبھی خان صاحب اللہ مغفرت فرمائے، ان سے بہت کچھ سیکھا. سہیل اصغر بہت اچھے دوست تھے، ان سے بہت کچھ سیکھا. مطلب جو بھی جو ہے وہ آرٹسٹ ہو، چونکہ ہر آرٹسٹ کی اپنی ایک کوالٹی ہے، اس کا اپنا ایک کیلیبر، اس کا اپنا ایک تھرو، اس کے اندر ڈفرینٹ کوالٹیز ہوتی ہیں. تو وہ سیکھا جس کی وجہ سے جو ہے نا میرے اندر ایک ورسٹیلٹی آ گئی. تو جس کی وجہ سے میں نے بے شمار کریکٹر کیے ہیں، سکھ سے لے کے بیوروکریٹ سے لے کے ملنگ سے لے کے فقیر سے لے کے بلائنڈ مین سے لے کے ہر چیز سے لے کے تو سارے کریکٹر کیے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے 2 جو ہے کمپلیٹ کیے ہیں، جس میں ایک خانہ بدوش کا میرا کریکٹر ہے، اس میں ایک دوسرا ہے. تو ماشاءاللہ کریکٹر کوئی بھی ہو. پھر مجھے ڈفرینٹ لہجوں پہ عبور ہے، سندھی لہجہ ہو، پٹھان پختون لہجہ ہو، پنجابی لہجہ ہو، اور ایون راجپوتی جو کہ لینگویج ہے، رانگڑی جو انڈیا ماری تاری والی، جو تنویر فاطمہ بی اے میں 200-250 ایپیسوڈ میں نے وہی لینگویج یوز کی تھی. بلکہ میں لنگوسٹک ڈائریکٹر بھی تھا. سب کو جتنے آرٹسٹ تھے کامران ان کو آپ سکھاتے تھے وہ؟ ڈیفینیٹلی، کیونکہ ان کو نہیں آتا تھا تو وہ اردو کے اسکرپٹ کو میں ان کو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ان کو پھر ان کو جو ہے ریہرسل کرواتا تھا. کیونکہ وہ فیملی وہ روت کی وہ فیملی اس ٹائپ کی، وہ جو رانگڑی فیملی تھی، بڑی بگ شاٹ جو ہے زمیندار ٹائپ کے. تو ان سب کو میں جو ہے وہ کو انیتا کیمپھر کو، کامران جیلانی کو، نازنین نصر کو، ان سب کو میں جو ہے وہ اس کی آپ ٹرانسلیٹ کراتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے، چونکہ وہ فیملی وہی دکھائی تھی. تو لینگویجز کا ایکسنٹ کا میرے کو جو ہے کافی عبور ہے. سندھی لینگویج میں پوری بولتا ہوں اور سرائکی بھی جو ہے وہ پوری بولتا ہوں. اچھا ٹھیک، یہ تو ہو گیا ٹھیک. اچھا، جو پی ٹی وی کا دور تھا ایک، مطلب وہاں اس زمانے میں ریہرسل ہوتی تھی کافی، مطلب ہفتہ 15 دن. اب وہ ریہرسل کا سلسلہ نہیں ہے، تو کام کا کوئی فرق نہیں آ گیا؟ کوئی ویریشن شاید کچھ وہ مزہ نہیں آتا، یا کیا ہے آج کے فرق آج اور اس وقت کے کام میں؟ ہاں میں نے بھی کی ہے پی ٹی وی کا، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 3 کیمروں پہ شوٹ ہوتا تھا. اور پہلے تو اسکرپٹ ریڈنگ ہوتی تھی، ایک ہفتہ 10 دن اسکرپٹ ریڈنگ ہوتی تھی. پھر اس کے بعد موومنٹ کی پوری جو ہے وہ ہوتی ریہرسل ہوتی تھی. کیونکہ وہ تینوں کیمرے، لائٹیں اور وہ لینا وہ ایک بڑا ٹیکنیکل کام تھا، اور سیٹوں پہ ہوتا تھا وہ زیادہ. وہ دور تھا اپنا. اور پھر اس دور میں تھا بھی ایک چینل، ٹائم بھی بہت تھا. تو اسی لیے اس پہ جو ٹائم، جس چیز پہ جو ہے نا ٹائم زیادہ دیا جائے، اس کو پکایا جائے، تو اس میں لذت زیادہ آ جاتی ہے. تو اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دور جو ہے نا وہ ڈیجیٹل دور نہیں تھا، وہ دور موبائلوں کا دور نہیں تھا. تو وقت بدلا، چیزیں بھی بدلیں، یہ ساری ہے. بس یہ ہے کہ جیسے بلبلے میں کوشش ہماری ہوتی ہے کہ یہ ایک فیملی ڈرامہ ہو. تو یہ تھوڑا سا گلا ہے کہ اب جو ڈرامے ہیں اس میں جو ہے نا وہ ذرا بعض اوقات جو ہے نا وہ ایک وہ سین اور جملے اور جیسچرز جو ہیں وہ فیملی ڈرامہ نہیں. مطلب یہی ہے نا، دیکھیں آج مطلب ہم معاشرے میں یا تو جو چیز بہت زیادہ ہو چلو اس کو آپ دکھاتے ہیں تو بات ہے. اب اگر کہیں ایک جگہ پہ سسر نے جناب بہو پہ اگر وہ نظر دیکھ لی تو وہ کوئی 100 میں سے 1000 میں سے کوئی ایک فیملی ہوگی، یا اس طرح اگر بنوئی سالی کو دیکھتا ہے تو کوئی 1000 میں سے ایک ہوگی. تو ہم اسی کو کیوں اجاگر کرتے ہیں؟ یہ چیز کیوں ہے؟ یہ زیادتی ہے نا جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے موٹیو ہوگا. ادروائز تو یہ چیزیں دکھانے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار ٹاپکس ہیں آپ کے پاس. آپ کئی دیکھ لیں ڈرامے، کئی سیریل ایسے دیکھیں جو اس سے ہٹ کے وہ ہوتے ہیں اور وہ کلچرل اور اس میں ویلیوز کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ دیکھیں کہ کیسے کیسے ڈرامے جو ہے وہ ہٹ ہوئے نا.
تو بالکل بالکل ایسے ایسے ڈرامے، بلکہ ہمارے ہاں تو اتنے دکھ ہیں، اتنے درد ہیں کہ اگر ہم ان کو اٹھائیں، ان سبجیکٹ کو اٹھائیں تو وہ سیریلز ہمارے نہیں ختم ہوتے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 30 ایپیسوڈ کا 40 ایپیسوڈ کا ڈرامہ ہے، لیکن جب آپ وہ پورا ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں اور جب آپ نچوڑ نکالتے ہیں وہ 10 سے 12 ایپیسوڈ سے زیادہ کا ڈرامہ نہیں ہوتا. تو یہ مطلب سمجھ نہیں آتی کہ آخر کیوں اتنا لمبا کر دیتے ہیں اس ڈرامے کو. پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اب کوالٹی پہ کوئی وہ نہیں ہے، جبکہ کوانٹٹی تو بہت بڑھ رہی ہے لیکن کوالٹی پہ کوئی فوکس نہیں کر رہا کہ اچھی کوالٹی دی جائے. وہ کمرشلزم ہو گیا نا. پہلے پی ٹی وی دور ہوتا تھا تو 2-3 سین بھی کر لیتے تھے، اب دن میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ سرکاری ادارہ تھا اور ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا. اب کمرشل دور ہے، اب یہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے نا وہ کاؤنٹ کرتی ہے. اب اتنا خرچہ جو ڈیلی ہوتا ہے لوکیشن کا، اس کا ساری چیزیں، تو پھر نمبر آف سینز جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ جی کتنے سین ہونے چاہیے، اتنے دن میں پیک اپ ہو جائے. چونکہ چینل نے اتنے کا خریدنا ہے تو اگر کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی تو پروڈیوسر کو تو فائدہ ہی نہیں ہوگا کچھ بھی. اس کی وجہ سے جو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ پھرتیاں آ گئی ہیں، تو وہ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے کہ اسپیڈ سے کام کرنا جو ہے نا وہ زیادہ ہو گیا. پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے ٹھہراؤ تھا. تو اب اسپیڈ اس لیے ہو گئی ہے کہ نمبر آف سینز آپ کو روز کرنے، 15 سین کرنے، 10 کرنے. ابھی جیسے ہم بلبلے کا کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا ہم کو 18 منٹ کا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے نا وہ 18-20 سین ہوتے ہیں. اب ان کو بڑی ریپڈلی کرنا پڑتا ہے. تو اس کو ہماری تو خیر اسپیڈ ہوگی بھی ہے، لیکن جو دوسرا ڈرامہ ہے، سیریل ہے یہ، وہ اس میں تو ٹھہراؤ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے نا کہ اس میں لکھنے والے بھی جو ہے نا اب زیادہ تر جو ہے نا وہ خواتین آ گئی، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا خواتین کا وہ ایکسپوجر نہیں ہوتا معاشرے کا اتنا. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہوتا ہے. پہلے لکھنے والے تو آپ کو پتہ ہے نا کیسے کیسے لوگ تھے تو وہ لکھتے تھے. مزاح لکھنے والے بھی کیسے بڑے نام تھے جی، بہت بڑے نام تھے، مطلب ایک سے بڑھ کر ایک نام. لیکن اب مزاح تو بالکل مطلب عجیب سا لگتا ہے کہ کون سا مزاح ہے. اب مطلب اس پہ بندہ کیا بات کرے. لیکن یہ ہے کہ شہرت کا وہ جو ایکٹر کا ایک وہ خواب ہوتا تھا کہ مشہور ہو جائے، تو اب بہت کم شہرت. پی ٹی وی کے دور میں تو آپ ایک سین کرتے تھے، اگلے دن محلے میں لوگ مل جاتے تھے. اور آج جو ہے آپ پورا سیریل کر رہے ہوتے ہیں تو صبح یوں کر رہا ہوتا ہے بندہ کہ یار کوئی کہے کہ بھائی میں نے رات کو دیکھا تھا. تو یہ کیا، یہ جو بہت سارا کام ہو رہا ہے اس وجہ بہت سارے چینل ہو گئے، اس وجہ سے یہ حالت ہو گئی ہے. جی بالکل، بہت سارے چینل ہو گئے تو ویورز بٹ گئے ہیں نا. تو اب جس نے دیکھا ہوگا وہ والا تو وہ اس کو وہ جو ہے پسند آئے گا. بعض ڈرامے دیکھیں جو وہ ہٹ ہو جاتے ہیں نا بہت زیادہ، تو اس کے کریکٹر چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو وہ شناخت میں آ جاتے ہیں. لیکن اس کا بھی ایک پرٹیکولر سیگمنٹ ہوتا ہے کہ خواتین دیکھتی ہیں زیادہ تو، اور میل جو ہے وہ دیکھتے ہیں کم. تو باقی جو بچے ہیں وہ تو یہ ڈراموں میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. ان کو تو سینس آف ہیومر چاہیے، فن چاہیے، کامیڈی چاہیے، اور کامیڈی بھی ایسی ہو جو کہ فیملی کامیڈی ہو. اب آپ دیکھیں نا یہ کامیڈی بھی تو چل رہی ہے نا بلبلے. 15 سال کم عرصہ نہیں ہے، پاکستان کا لانگسٹ چلنے والا سٹ کام ہے یہ، کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ اس کو فیملی ڈرامہ بنایا گیا. تو بچے بھی دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، بڑے بھی دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں. 18 منٹ کا کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کو ماشاءاللہ. جی بالکل، یقیناً بلبلے بہت پسند کیا جا رہا ہے بچے سے لے کر بڑے تک. جی ناظرین، تو بٹ صاحب کی خوبصورت جو باتیں ہیں وہ آپ نے سنی. ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں پسندیدگی کے حوالے سے کہ آیا ان کا ذاتی پسندیدہ فنکار کون ہے اسی ریجن میں، پڑوسی ملک میں اور ہمارے اپنے جو ملک میں ہے، وہ کون سا فنکار ہے. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا کیونکہ اردو سمجھنے والے لوگ زیادہ تر پڑوسی ملک کے فنکاروں کو پسند کرتے ہیں، ہمارے ملک کے فنکاروں کو پسند کرتے ہیں. پڑوسی ملک میں اور اپنے ملک میں کون سا پسندیدہ فنکار ان کا اس وقت موجود ہے؟ بات یہ ہے دراصل کہ دیکھیں، بینگ این آرٹسٹ جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ پرسنالٹی کاؤنٹ نہیں کرتی، پرفارمنس کاؤنٹ کرتی. بہت ساری جو بندہ جس جگہ پہ پرفارمنس دیتا ہے وہ بندہ اس جگہ پہ جو ہے وہ پسند آ جاتا ہے، پسندیدہ ہو جاتا ہے. جیسے تارے زمیں پہ ایک آپ نے دیکھی ہوگی عامر خان کی،
حالانکہ عامر خان تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں جو دوسرے کریکٹر تھے، وہ بچہ تھا، اس کے ماں باپ تھے، ٹیچر تھے، کیسے کیسے کریکٹرز تھے. تو ہر بندے کی جو پرفارمنس ہے نا، میں پرفارمنس کے لحاظ سے کبھی جو ہے وہ جو بندہ جہاں پہ جیسی پرفارمنس دیتا ہے وہ اس لحاظ سے میری پسندیدگی ہوتی ہے. اسپیسیفک میں کسی ایک پہ لاک نہیں ہوتا. پاکستان میں بھی بہت اچھے اچھے آرٹسٹ ہیں جو کہ ہیں ماشاءاللہ. اپنے ہمارے محمود اسلم ہے، ورسٹائل آرٹسٹ ہے. بہت کم لوگ ہیں جو کامیڈی سے پھر سیریس پہ آتے ہیں. نعمان اجاد ہے، نیر اجاد ہے، ایون نبیل چونکہ اب کامیڈی میں اٹک گیا، ادروائز وہ بھی ماشاءاللہ جو ہے اس کی بھی دھواں عجائب کھانا یہ وہ بڑی. تو میں شخصیت پرستی نہیں، پرفارمنس پرستی جو ہے نا وہ ہے. تو اسی لیے آپ سمجھیں کہ جو جیسا کام کرتا ہے اچھا، وہ میرا پسندیدہ، وہ میرا فیوریٹ، چاہے وہ چھوٹا ایکٹر ہو چاہے وہ بڑا ایکٹر ہو. بعض اوقات تو ایک ایک سین میں جو ہے وہ بندہ ایسی پرفارمنس دے جاتا ہے کوئی چھوٹا ایکٹر بھی کہ کمال ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہے. تو یقیناً ایک سیاسی بیان فنکار نے دینا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، سب دوست ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک بات ہوتی ہے. اچھا، دوسرا ایک سوال، اگر آپ کو شو بزنس سے کبھی شادی کرنی پڑتی سوچتے، تو کون سی ایسی ہیروئن یا ایسی فنکارہ تھی کہ آپ نے کبھی سوچا ہو کہ یار اس سے میں شادی کر لیتا؟ کوئی ذہن میں ایسی بات انسان سوچتا ہے نا، تو کبھی آپ نے سوچا؟ نیور، آنیسٹلی کبھی بھی نہیں اس قسم کا جو ہے وہ ذہن رکھا ہی نہیں. بلکہ میں تو شوبز میں جو ہے اللہ کے فضل سے میری بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے، ایک عزت بنائی ہوئی ہے. عزت کے ساتھ جو ہے وہ، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایکٹریس نور جو اب چھوڑ چکی ہوئی ہیں، ہم ایک سیریل کر رہے تھے تو اس میں میرا فلم ڈائریکٹر ہوں اور اس میں یہ ہیروئن ہے، اور اس نے اس کے ساتھ کوئی ایسی کچھ انبن ہوئی ہے، اور میں کوئی بات، ایک پارٹی ہے اس میں بات کر رہا ہوں اسی کے متعلق، اور میری پیٹھ اس کی طرف ہے اور وہ سن رہی ہے اور وہ سن کے آتی ہے، اور میں پلٹتا ہوں تو وہ تھپڑ مارتی ہے. تو ڈائریکٹر نے کہا جی آپ نے تھپڑ مارنا ہے، تو نور نے منع کر دیا کہ نہیں میں تھپڑ نہیں مار سکتی، وہ ہم مائم کر لیں گے، میں بٹ سب کو تھپڑ نہیں مار سکتی. میں مطلب اس طرح عزت جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. اچھا، آج مثلاً ابھی آج کے دور میں جس طرح صاحبہ ماشاءاللہ صاحبہ ریمبو نے کی، انہوں نے بڑی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. بہت سارے محمد علی صاحب تھے، انہوں نے بڑی کامیاب زندگی گزاری. تو لیکن پھر بھی آج کے دور میں بھی ینگسٹر جذباتی ہو کے شادی تو کر لیتے ہیں آپس میں، فنکار ایک دوسرے سے، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ چل نہیں پاتی. تو یہ کیا، وہ مطلب آخر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اسی شو بز میں کر رہے ہیں، وومین بھی وہیں سے ہوتی ہے، لڑکا بھی وہیں سے، لیکن پتہ بھی ہوتا ہے، پھر وہ 6 مہینے سال بعد کیوں علیحدہ ہو جاتے؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ برداشت کم ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے شادی میں جو ہے نا، ایک فارگیٹ اینڈ فارگیو جو ہے، یہ بہت بڑا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو شادیوں کو چلاتا ہے. چھوٹی موٹی چیزیں، چھوٹی موٹی ناراضگیاں، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو اس میں اگر دونوں اگر ایک جیسے سامنے کھڑے ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ جنگ کا ماحول ہی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد علیحدگی ہوگی نا. تو پہلے جو تھا آپ کہہ رہے ہیں نا، تو وہ اس میں یہ تھا کہ برداشت تھا، صبر تھا، رسپیکٹ تھی، اور جو ہے وہ دونوں کمانے والے نہیں ہوتے تھے. اب بھی جہاں پہ دونوں کمانے والے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ پرابلم آ جاتی ہے. شوبز کے علاوہ بھی وہ اسی وجہ سے آ جاتی ہے کہ جو ہے وہ ایک مسائل پیدا ہو جاتے ہیں نا، چونکہ وہ پھر وہ اس کو برداشت کیسے کرے، وہ اس کو کرے. دونوں صبح سے شام تک جو ہے وہ اپنا کام سے آ رہے ہیں، مسائل مطلب گھر ڈسٹرب ہو جائے. مطلب کہ جب ہم کہتے ہیں، چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو، جب کہتا ہے قبول ہے، تو وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے لڑکے کو یا لڑکی کو قبول کرنا ہے، اس کے ساتھ جو اچھائیاں برائیاں ہیں اس کو بھی قبول کرنا پڑتا ہے تاکہ زندگی کو آگے چلائیں. یہی معاملہ ہے میرا. جی بالکل ہے، چونکہ یہ لائف ٹائم معاملہ ہوتا ہے. شادی جو کی جاتی ہے یہ ایک نسل کے لیے کی جاتی ہے، تو لائف ٹائم معاملہ ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے یہ صرف قبول نہیں ہے، یہ تو ایک ہے کہ اس سے شناخت بنتی ہے. لیکن اس کے آگے جو آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے دونوں کا،
مرد اور دونوں کا، کہ جو ایک دوسرے کو فرگیٹ کرنا، باتوں کو فرگیو کرنا، رسپیکٹ دینا، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا. کوئی یہ تو ون سائیڈڈ تو گیم ہی نہیں ہے نا، یہ تو دونوں سائیڈڈ کا گیم ہے. جی بالکل یقیناً. بٹ صاحب نے تقریباً ہر سبجیکٹ پہ ہم نے بات کر لی. جاتے جاتے ہم بٹ صاحب سے پوچھتے ہیں کوئی ایسی بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں ناظرین سے، کوئی نصیحت، تو وہ وائنڈ اپ سے پہلے ہم اس سے آغاز تو ہو گیا جو ہو گیا. جو آخری الفاظ ہیں وہ بٹ صاحب کے آپ سنیں، اپنی نصیحت کو اپنے پلے بھی باندھیے گا جو وہ کریں گے. جی بٹ صاحب. دیکھیں ہمارے معاشرے میں اس وقت جو سب سے بڑی کمی ہوتی جا رہی ہے نا، وہ عدم برداشت کی ہوتی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو اسپیس نہ دینے کی ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھ لیں، اپنی غلطی نہ ماننے کی ہے. سوری کرنا جو ہے وہ تو قیامت ہو گئی. آپ کی غلطی بھی ہے تو آپ سوری نہیں کرتے. آپ روڈ پہ دیکھ لیں کہ کوئی دوسرا غلطی کرتا ہے، آپ کچھ بولے تو اگلا کھانے کو پڑ جاتا ہے. اس میں جو ہے نا برداشت کرنا جو ہے نا وہ کم ہو گیا ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا کم ہو گیا ہے. یہ ہمارے معاشرے کی بہت شدید ضرورت ہے کہ یہ وہ کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں اور اللہ کے نبی کی جو ہے سنت جو ہے، ان کی زندگی جو ہے اس کو پڑھیں. تو اس سے جو ہے نا انسپریشن آئے گی. جیسے میری انسپریشن بھی وہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری انسپریشن ہے. میں کبھی کسی اس میں آتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے اتنی سی تکلیف ہوئی ہے اور میں جو ہے اتنا وہ پریشان ہو گیا اور آئریٹیٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کیا جو ہے کتنی پریشانیاں دکھ اٹھائے ہماری، صرف ہماری تربیت کے لیے. تو اگر یہ چیزیں کر لیں، برداشت کریں اور دوسرے کو اسپیس دیں اور اپنی غلطی ماننے کا حوصلہ رکھیں، یہ چیزیں کریں. قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، اور اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے، جو ان کی زندگی ہے، اس کو اسٹڈی کریں. اس سے آپ کو ذاتی طور پہ بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، پھر آپ کی آنے والی نسلوں پہ بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ ان کی تربیت کرتے ہو، کیونکہ اولاد آپ سے سیکھتی ہے، آپ آئینہ ہوتے ہیں ان کا. بہت خوبصورت الفاظ. یقیناً بٹ صاحب نے جو کہا کہ ہمیں فالو کرنا چاہیے، ہم اگر فالو کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ہماری زندگی بہتر ہوگی، بہترین ہوگی. تو انہی الفاظ کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی اگلے پروگرام کے ساتھ پھر ملیں گے. جی بٹ صاحب، اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. تھینک یو ویری مچ کریم خان صاحب، آپ نے عزت دی اور آئی ایم آنرڈ. تھینک یو. اللہ حافظ.